नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा अक़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अशक़ालना सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वहदहु ला शरीक है, जो हमारा खालिक व मालिक है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मत ताजदार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि जिनकी उम्मती होने का हमें शर्फ हासिल है। आपके वसीले से, आपके ज़रिए से हमें गौस व ख्वाजा मखदूम और रज़ा का दामन हाथों में मिला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस अशरफी मीटअप के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी एक मेहमान खुसूस से मुलाकात करवाते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के मेहमान होते हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी लाइफ जर्नी, आपकी बायोग्राफी, आपके खिदमात वो सब कुछ समाअत करते हैं मेहमान के ज़रिए। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल मज़हर इस्लाम अकेडमी को सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के नए प्रोग्राम वक्त पर मिला करें इंशाअल्लाह। आज के मेहमान का तारुफ एक छोटे से और एक मुक़य्यद वक्त में हम नहीं कर सकते। आपकी ज़ात बाबरकात बहुत आला व शान वाली है, लेकिन अगर मुख्तसर तारुफ किया जाए तो आप सिलसिला चिश्तिया अशरफिया के एक अजीम शहजादे हैं। आप दरगाह आलिया मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन है। आपने पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दीन व तबलीग की है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व सुन्नत को फैलाया है। आप पूरी दुनिया के अंदर गाज़ी मिल्लत से पहचाने जाते हैं, शहंशाह खिताबत है। लगता ऐसा है जैसे जुमले आपके आगे खड़े हो ताकि आप उन्हें चुनकर अपने खिताब में इस्तेमाल करें। हमारे मेहमान कोई और नहीं, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद अल्लामा पीर सैयद हाशमी मियां साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी दुनिया वल आखिरह। आमीन आमीन। हज़रत साहब आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने दावत को कबूल किया, वक्त इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह आपके बारे में ख़ासतन खिताबत वगैरह सुनते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ वगैरह को नहीं जानते। इंशाअल्लाह आपकी इजाज़त से कुछ सवालात करेंगे इंशाअल्लाह। शुरू फरमाएं। जज़ाकल्लाह। पहला सवाल हज़रत आपकी पैदाइश और सन के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह। मेरी तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ है और मैं जिस ज़माने में पैदा हुआ तारीख़ें लिखी नहीं जाती थी। प्राइमरी स्कूल में जो लिखा दिया जाता था हो जाता था। इसीलिए किसी का कहना है कि मैं 1947 में पैदा हुआ हूँ और कोई कह रहा है नहीं 1944 में पैदा हुआ हूँ। तो दिनों के बदलने से मैं तो नहीं बदलूँगा। सुभान अल्लाह। तो जो भी इसमें सही हो जी। और शहर किचौछा मुक़द्दसा? किचौछा मुक़द्दसा में मैं पैदा हुआ तो दोशंबा का दिन था और फजर का वक्त था। सुभान अल्लाह। सुबह सादिक में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक ख़ास बात ये कि मैं पैदाइशी मख्तून पैदा हुआ, खतनाशुदा। सुभान अल्लाह। इसको हिंदी इलाक़ों में रसूली कहते हैं क्योंकि सरकार भी खतनाशुदा पैदा हुए थे, तो उसको लोग रसूली कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्लाह की तरफ से मिल गई। और मैंने सांस ज़रा ताख़ीर से ली, ऐसा लगा कि मैं मरा हुआ पैदा हुआ हूँ। लेकिन फिर मेरी सगी खाला सरकार कला की बहन, उन्होंने मुझे संभाला और फिर मेरी
ہچکی آئی اور سبحان میں اللہ. زندہ محسوس ہوا. اور چند گھنٹوں کے بعد حضور محدث اعظم ہند سفر سے گھر آئے تھے. سبحان اللہ. تو فجر میں پیدا ہوا اور تقریباً ظہر کے وقت تک ہوا ہے. تو ہماری خالہ نے ہم کو لیا اور محدث اعظم سے کہا کہ وہ ان کے سگے بردر ان لا تھے جی کہ اذان و تکبیر تم کہو. تو کیونکہ سرکار کلاں کو گھر میں محمد میاں کہا جاتا تھا کہ محمد میاں تو آئے نہیں, پیر مصطفیٰ بھی نہیں ہے, اب تم ہی ہو. تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ محدث اعظم نے میرے کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھی. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. میرے پیدائش کا واقعہ. سبحان اللہ. جی حضرت, جیسے آپ نے فرمایا محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد صاحب بھی الحمدللہ. بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہے کہ آپ کے صرف ایک ہی بھائی ہے حضور شیخ الاسلام, تو آپ کچھ بتائیے اپنے برادرگان اور شیردان کے بارے میں. ٹوٹل جو ہے وہ تو الحمدللہ ہم بھائی بہن ملا کے 12 ہیں. سبحان اللہ. شیخ الاسلام 11ویں نمبر پہ ہے, میں 12ویں نمبر پہ ہوں. سبحان اللہ. 8 بیٹے تھے محدث اعظم کے اور 4 بیٹیاں تھیں. مگر جب میں نے ہوش سنبھالا تو 4 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا. 4 بچے تھے اور 4 بیٹیوں میں 2 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا. 2 کو میں نے دیکھا اور دونوں سے نسلیں چلی ہیں. تو سید محمد اشرف سب سے بڑے بیٹے تھے, جی اسی لیے حضور محدث اعظم اپنی کنیت ابو المحمد. سبحان اللہ. اس کے بعد جو 4 بچے تھے وہ سید حسن مثنیٰ انور, جی تیسرے مدنی میاں, چوتھا میں. تو اور 2 بہنیں تھیں. اب اس وقت صرف شیخ الاسلام اور میں بچا ہوں. وہ 2 بھائیوں کا بھی انتقال ہو گیا اور 2 بہنوں کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ. اور حضرت آپ کی تعلیم و تربیت کی چوچا شریف میں ہوئی یا اسکول وغیرہ میں آپ گئے تھے یا گھر سے ہی پورا؟ وہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ ہمیں انگریزی پڑھایا جانے لگا تھا. ہم پرائمری میں گئے تھے, بھی کالج میں گئے اور ہم نے میٹرک کیا تھا. اسی زمانے میں محدث اعظم ہند کا انتقال ہو گیا. حضور محدث اعظم ہند کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کے سارے بیٹے اور پوتے اور نواسی جتنے تھے سب اسٹوڈنٹ تھے. سید حسن مثنیٰ انور علی گڑھ میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. شیخ الاسلام مبارک پور اشرفیہ میں پڑھتے تھے. میں ہوبرٹ ترلوک ناتھ انٹر کالج ٹانڈا میں پڑھتا تھا. جیلانی میاں پڑھتے تھے, علوی میاں پڑھتے تھے, جہانگیر میاں, جتنے بھی خاندان. جی. کوئی ورک یا کسی جاب میں نہیں تھا. محدث اعظم نے کوئی کھیت بھی نہیں لیا, کوئی باغ بھی نہیں لیا. تو جب وہ آخری سال تھا تو اس میں وہ تشریف لائے. 6,000 روپیہ میری ماں کو دیا اور 3,000 انہوں نے کہا کہ رکھ لو, اور 3,000 لے کے لکھنؤ چلے گئے علاج کے لیے. علاج ہوا, ہوتا رہا 4-6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا. جی. تو باہر پھر باڈی کو لے جانے والی گاڑی منگائی گئی. اس نے اس زمانے میں 1961 میں 60 روپیز مانگا تھا کرایہ. اللہ. اور جب والدہ نے محدث اعظم کی پاکٹ کی تلاشی لی کہ اب تو انتقال ہو گیا, تو اسے 60 روپیز وہاں سے نکلا. اللہ. یعنی 3,000 ختم اور گھر پہنچ گئے. اب اس کے بعد وہ تیجا ہے تو 10واں ہے تو ایصال ثواب ہے, 40واں بڑے دھوم دھام سے ہوا. ہندوستان پاکستان سے لوگ آئے. مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت بریلی شریف سے آئے, سید العلماء مارہرہ شریف سے آئے, سارے مجاہد ملت, امین شریعت, حافظ ملت سبھی آئے, اکابر. اس میں سب
3,000 ختم ہو گیا. اللہ. اب گھر میں 1 پیسہ نہیں. پڑھائی چھوڑ دی سب نے. میری انگریزی تعلیم بند ہو گئی. گھر آ گئے سب. تو والدہ نے مقامی ایک بنیا تھا دھرم راج، دھمئی دھمئی کہتے تھے اس کو. اس سے کہا کیا تم مجھے آٹا اور دال سال بھر ادھار دے سکتے ہو؟ کہا دیں گے. ہم برسوں سے مہدی صاحب کا دیا آتے تھے، پیمنٹ کر دیتے تھے. اب وہ نہیں ہے تو ہم کریں گے. اور شیخ الاسلام سے والدہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا آخری سال ہے بخاری، صحیح بخاری آخری سال ہے، 10 سال بندی ہونے والی ہے، اس سال تم مت کراؤ. پورا سال تم محدث اعظم کے مریدوں میں دورہ کرو. تو شیخ الاسلام اب جانتے نہیں تھے کسی کو. محدث اعظم جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے. ہم لوگ سب اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں ان کی مذہبی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی معلومات نہیں. اب شیخ الاسلام پورے 10 مہینہ اس خادم کے ساتھ دوڑے جو خادم محدث اعظم کے ساتھ رہتا تھا. حلیم اشرفی بھاگلپور کے، اس کو ساتھ لیے اور کرناٹک، گجرات، اتر پردیش، بہار، اور تقریباً 6,000 روپیہ ان کو 1961 میں یعنی 1962 میں ملا، 62 میں. اللہ. تو والدہ نے اس کو حساب کے لیے بلایا دھمئی کو کہ کتنا ہوا تیرا آٹے کا اور دال کا؟ بولا 3,000 پورے سال کا. 3,000 میں میری ماں نے پورا گھر سال بھر چلایا بچوں میں. صبح دال روٹی، شام دال روٹی، صبح دال روٹی، شام دال روٹی. تو لال مرچ، ہری مرچ، یہ سب وہیں سے ہم لوگوں کی عادت بنی کہ تھوڑی تیزی آ جائے اور لقمہ آسانی سے اتر جائے. اور پھر اگلے سال کے لیے حضرت مدنی میاں سے والدہ نے فرمایا کہ اب جاؤ تم 10 سال بندی کرا لو اپنی. اب میں دوسرے 3,000 سے دوسرا سال بچوں کا چلاؤں گی. اللہ. تو اس طرح 2 سال تک ہمارے یہاں غربت نے، مجبوری نے، کرائسس نے، اکنامیکل کرائسس نے بہت زبردست حملہ کیا. اور میری ماں بہرحال ایک ولیہ ہونے میں شبہ ہی نہیں، ان کا سگا بھائی سرکار کنا، ان کا فادر سلطان الوائزین، ان کا دادا ہم شبیہ غوث اعظم، ان کا شوہر محدث اعظم، ان کا بیٹا شیخ الاسلام. تو ظاہر ہے کہ وہ کس سوچ کی عورت ہوں گی. اللہ. اور وہ سب جھیل. میرے گھر میں اور ان کی مائکے میں صرف ایک اسٹریٹ کا فاصلہ تھا، ایک گلی ہے. جی. ادھر میرا نانی ہے، ادھر میری ماں ہے، بیچ میں گلی ہے. وہ جب چاہتی مائکے جا کے مدد دے سکتی تھی. خبر نہیں ہونے دی اپنے بھائی کو کہ ہمارے ہاں کیا کمی چل رہی ہے. اب وہ 2 سال ایسا گزرا کہ پھر ہم لوگ سب پڑھائی چھوڑ کے وہاں پڑھنے چلے گئے جہاں پیسہ نہ لگے. تو اس طرح سے مجھے مدرسے میں جانا پڑا. میرا ارادہ ایڈوکیٹ ہونے کا تھا، LLM کرنے کا تھا، LLB کرنے کا تھا، لیکن اب اس کی فیس نہیں دے سکتے تھے. مفکر ملت سید حسن مصنع گھر بیٹھ گئے اور وہاں محدث اعظم اکیڈمی کا کام شروع کیا انہوں نے، اور گھر دیکھنے لگے. مدنی بھائی سفر کرنے لگے. وہ تقریر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تدریس و تصنیف چاہتے تھے، مگر گھریلو حالات ایسے تھے کہ اگر یہ نہیں کوئی کام کریں گے. پھر 1970 میں میں عالم بن کے نکلا. تو حالات بدلنے لگے. سبحان اللہ. حضرت آپ نے فرمایا کہ امی جان نے خبر کرنے نہیں دی بازو کے گھر میں. آپ آج کل کی ماؤں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے انشاءاللہ؟ ماؤں کے لیے میسج سے زیادہ ضروری ماؤں کے بیٹوں کے لیے ہے. جی حضرت. ماں چاہے جیسی ہوں ماں ہوتی ہے،
بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں میں، یہ لفظی نہیں ہے. حد یہ ہے کہ اگر ماں باپ بیٹے سے ناراض ہوں تو اس بیٹے کی جنت مشکل ہو جائے گی. اللہ. تو وہ تو یہ جو لڑکے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہے، ملینر ہیں، بلینر ہیں، آپ جو کچھ ہیں پیدا ہونے کے بعد ہیں نا. جی بے شک. پیدا نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اللہ کچھ زیرو. پیدا ہونے کے بعد آپ کو پیدا ہونے میں کس کا آیا ہے؟ کیسے پیدا ہوئے آپ؟ 3 ذات ہے. جی. ایک اللہ، ایک ابا، تیسری اماں. اللہ. چوتھا تو کوئی ہے ہی نہیں میرے پیدا ہونے میں. بے شک. آپ ان 3 کو چھوڑ کر اپنا وجود نہیں منوا پائیے گا. اللہ. بھائی اسلام اگر ماں باپ کا بیٹا ماں باپ کی پراپرٹی نہ ہو تو کاہے کو کوئی 9 مہینہ صدمہ برداشت کرے گا؟ اللہ. اس لڑکے کے لیے جو جوان ہو چھوڑ کے چلا جائے اور اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دے. تو نصیحت تو بیٹوں کو ہونی چاہیے. بے شک. اور ہم نے دیکھا بھی حضرت پریکٹیکلی آپ کی زندگی میں کہ آپ اپنی والدہ کے مزار شریف پر کبھی دعا کرتے نظر آ رہے، کبھی آپ وہاں آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے. تو اس میں ایک ایسا ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا بیٹا ہوتا ہے اس سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ پہلی بار وہ ماں بناتا ہے، باپ بناتا ہے، تو ایک فخر ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو آخری ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے. جی. تو میں اصل میں لاسٹ تھا. سبحان اللہ. تو ایسے بھی ماں کو، اور پھر میں بائی نیچر جی مجھے اپنی ماں سے محبت عشق تھا. سبحان اللہ. ابھی بھی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. میں اور سب انہی کی دعا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت آپ نے فرمایا کہ 2 بھائی 4 بھائی کا تو پہلے انتقال ہو گیا، پھر 2 کا ہوا، پھر شیخ الاسلام بچے تھے آپ کے ساتھ، اور ابھی بھی الحمدللہ اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے انشاءاللہ. تو کچھ یادگار لمحات جو آپ کے شیخ الاسلام کے ساتھ گزرے ہو، کچھ تجربات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ. شیخ الاسلام کو ہمارے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مربی کی طرح چنا تھا. سبحان اللہ. بڑا ہو چھوٹا ہو، بھائی ہو بہن ہو، بھانجا ہو بھتیجا ہو، نواسا ہو، سب کو لے کے چلے. سبحان اللہ. اب میں نے بتایا نا کہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور شیخ الاسلام نے سال بھر پڑھائی چھوڑ کر کے گھر سنبھالنے کے لیے پھر اگلے سال دستار بندی کرائی. جی. اور پھر انہوں نے ہر ایک کو سپورٹ کیا. سبحان اللہ. جس کا اسکول بند ہو گیا تھا اس کو اسکول میں ڈالا، مجھے اسکول میں ڈالا پھر. جی. جو مدرسے میں پڑھو. سبحان. تنویر میں سید تنویر اشرف بانجے، ان کو مدرسے میں ہمارے ساتھ ڈالا. سبحان. جیلانی میاں کو پڑھایا، عربی میاں نے چھوڑ دیا تھا، پرائیویٹ انٹرمیڈیٹ کرایا، پرائیویٹ بی اے کرایا، پرائیویٹ ایل ایل بی کرایا، پرائیویٹ ایل ایل ایم کرایا، اور پھر وہ آفیسر بن گئے. سبحان. ایک ایک کو اٹھا کر کے پھر اس کی شادی کرنا، اس کا گھر بسانا. یہ جو پہلا اسٹیپ تھا کہ یہ اتنا بڑا پیڑ محدث اعظم کا، اس کی شاخیں ٹوٹنے نہ پائیں، تو جڑ کو بڑا مضبوط بنایا. سبحان اللہ. اور میری زندگی میں محدث اعظم اور ماں کے بعد اگر کوئی محسن رہا تو میرے ماموں حضور سرکار کلام سید محمد مختار اشرف اور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرت آپ جب خطابت کرتے ہیں، آپ کی تعلیم کے بعد یقیناً آپ جب خطابت کے میدان میں آئے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو آپ کا دور تھا، پیک دور، جب آپ کی ماشاء اللہ اس وقت سفید کالی داڑھی ہوتی تھی، بولا کہ اس دور میں آپ 20-25 منٹ کنٹینیوسلی بولتے تھے، الفاظ جیسے کھڑے ہو آپ کے آگے. تو آپ یہ تقریر کے لیے تیاری کرتے تھے یا کیا ہے آپ کا اس کی تقریر کرنے کا طریقہ؟ نہیں، بالکل. آپ یقین کریں نہ کریں، میں نے آج تک 50 سال کی تقریر کے دوران اپنے پاس کتاب رکھی ہی نہیں. سبحان اللہ. اس میں جیسے پتہ نہیں لوگ اس کا کیا مطلب نکالیں،
کہ کنکری بولی نہیں تھی، کنکری سے بلوایا گیا تھا. سبحان اللہ. وہ چاہتے تو ابو جہل سے بلوا دیتے. جی. جب معجزہ ہی دکھانا تھا جی. تو ابو جہل ہی کلمہ پڑھ دیتا. جی. بے جان سے کلمہ پڑھا رہے ہیں، جاندار کو چھوڑ دیا. تو میری زندگی میں دوسرے علماء کے مقابلے میں جی فقراء درویش بہت آئے. سبحان اللہ. بہت آئے. سبحان اللہ. کچھوچھا میں جو تھے وہ، اس کے بعد کچھوچھا سے باہر درگاہ شریف میں جو آتے تھے، یہاں سے بمبئی تک سبحان اللہ. مجاہد ملت کے جو دوست تھے اور مقام قطبیت پہ تھے، ان سے ہمارا رابطہ تھا. 19 سال میں ان کے ساتھ رہا. 19 سال. درویش ہاں، تو وہ کہاں کہاں گھس کر کے، کاٹ کر کے، چھانٹ کر کے، رگڑ کر کے کیا بنا رہے ہیں وہ جانے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں. اللہ. میں بس کھڑا ہو جاتا ہوں، بولنا شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت آپ ماشاء اللہ خطابت کے ایک، آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہمیں، لیکن ابھی آپریشن کے بعد یا جب سے آپ نے ماشاء اللہ سجادگی سنبھالی ہے حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھا گیا آپ نے تقریریں تھوڑی کم کر دی. کیا یہ سچ ہے یا آگے کوئی پلان ہے آپ کے تقریروں کا؟ نہیں، کچھ تو حالات 1920 کو کووڈ-19 کی وجہ سے جی ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا. تو 22-23 تک جب کچھ سنبھلتا کہ 23 کو میرا ہارٹ اوپن ہارٹ سرجری کا معاملہ آ گیا. جی. میرے 3 بلاکیج تھے اور پرانا 5 سال سے یہ امر تھا. یہ مرض 5 سال پرانا تھا. میں جب بے ہوش ہوتا تھا تو دماغ کا MRI کراتا تھا، کیوں چکر آ رہا ہے، اور جب دماغ کا MRI کراتا تھا تو سب نارمل نکلتا تھا. اللہ. وجہ یہ تھی کہ ہارٹ کا والو جو ہے وہ ڈیمیج ہے، وہیں سے لیکیج ہوتا ہے بلڈ، تو دماغ تک پہنچتا نہیں، سرکولیشن رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سرکولیشن رکتا، میں بے ہوش ہو جاتا. یہ 5 سال تک میں جھیلتا رہا، تقریر کرتا رہا. اللہ. 5ویں سال پتہ چلا جب نورانی میں نے کہا ابو ایسے نہیں، آپ باقاعدہ اب ٹیسٹ کرائیں ٹاپ ٹو باٹم، جنرل چیک اپ، اندر باہر سب، کڈنی، لیور سب. تب پتہ چلا کہ یہ تو ہارٹ ہی وال ڈیمیج ہے اور 3 بلاکیج ہے. اللہ. تب تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو ہم گجرات احمد آباد گئے اور وہاں پہ ہاسپٹلائز ہوئے. 4-5 دن تک ڈاکٹر جو ہے صرف بحث کر رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے، آپریشن کروں کہ نہ کروں. اللہ. کیونکہ 78 ایج ہے. جی. 75 کے بعد یہ وینٹیلیٹر سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور ورلڈ فیم کے ہیں، دنیا جانتی ہے، انٹرنیشنل ریلیجیس لیڈر مانے جاتے ہیں، تو پھر ہماری بدنامی بھی انٹرنیشنل ہوگی. وہ اللہ. تب اس میں ایک ڈاکٹر نے کہا نہیں میں کروں گا آپریشن. دھول نائک بہت بڑھیا سرجن ہے، اس نے پھر کہا، تو اس سے پوچھا اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے کہ تم کیا سمجھ کے کر رہے ہو، میڈیکلی بتاؤ، ہی ول کم بیک. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ رپورٹ. 5 دن سے ہم ان کی صبح دوپہر شام سب چیک کر رہے ہیں. بلڈ پریشر نارمل ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے، اوکے. شوگر نارمل ہے، سبحان. کولیسٹرول نارمل. اور سر یہ جو ہے یہ 28 ایئرس کی ایج میں ایسا ہوتا، ایسا شوگر کا لیول، کولیسٹرول کا لیول اور بی پی کا. جب 28-30 ایئرس کا نوجوان ہوگا تو وہ تو مشین تو ان کی باڈی بڑھیا ہے، باڈی بڈھی ہے، باڈی وہ 77, 78, 80 سال کی ہے، تو یہ مشین تو نہیں ہے. اللہ. پھر اس نے ہمت کیا، اور میں بھی جلدی کر رہا تھا، جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے چلو. میں بہت بولا. سب یہ بھی دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے، پیشنٹ گھبراتا ہے کہ نہ لے جاؤ، یہ جانے کے لیے پریشان ہے. سبحان اللہ. میں جانتا تھا کہ یہ مجھے بے ہوش کر دیں گے، سکون سے سب کام ہو جائے گا. ہاں پھر وہ
4-5 گھنٹے کا آپریشن. اندر جب انہوں نے کھولا اوپن کیا تو دیکھا کہ لنگس میں پانی بھی ہے, وہ نکالا اور والو کو بدلا جائے کیا کیا جائے تو اس نے ریپیئر کیا, وہ ریپیئر ہو گیا, فنکشن کرنے لگا. اور 3 بلاکش تھا جہاں انہوں نے یہاں سے 3 وین لے کر کے یہاں لگایا. ایک دن میں وینٹیلیٹر پہ رہا, 3 دن آئی سی یو میں رہا, 5ویں دن کمرے میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو ریکوری تیز ہوئی الحمدللہ. ابھی آپ کی صحت آپریشن کے بعد زیادہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ہر حال میں شکر ہے. سبحان اللہ. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے انشاءاللہ, آپ کا سایہ عطیفت ہم پر دراز فرمائے انشاءاللہ. جیسے اس عمر میں دیکھا جاتا ہے عام طور پر کئی خانقاہوں میں, درگاہوں میں, کہ اپنے بعد کسی کو تیار کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ. آپ نے کوئی کسی کو تیار کیا؟ نہیں, ایسا میں خود کو ہی نہیں تیار مانتا تھا. میں نے اب آپ یہ سمجھیے کہ 3 سال پہلے حضور شیخ الاسلام نے پہلے جس کو بنایا تھا اسے ریزائن کرا کے استعفیٰ لے کر کے استعفے کو منظور کرا کے پھر شیخ الاسلام کا اب تم کرو. تو میں نے انکار کیا کہ ایسا ہے کہ ہماری آپ کی عمر میں زیادہ فرق ہے نہیں, آپ مجھے بنائیں گے. اور آپ ہی کے سامنے میں بھی چلا گیا, جیسے تنویر میاں چلے گئے, چھوٹے تھے مجھ سے 2 سال 6 مہینہ چھوٹا, وہ بھی چلا گیا آپ سے کئی سال کا چھوٹا. میں چلا گیا تو پھر آپ بنائیں کسی کو, تو کسی نوجوان کو بنائیے کہ وہ تھوڑا چلے. تو ان کا میں نورانی میاں ہی کو بنانا چاہتا ہوں. لیکن مصلحت یہ ہے کہ تمہیں بناؤں گا تو تم بیٹے ہو مودی اعظم کے, کوئی آواز نہیں اٹھے گی. سبحان اللہ. آپ جب سے ماشاءاللہ سجادہ, تو انہوں نے خود مجھے اور میرے بعد نورانی میاں, تاج العلوم نورانی میاں کو نامزد کیا. سبحان اللہ. میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ اللہ. لیکن ماشاءاللہ جب سے آپ نے حضور سجادگی بھی لی ہے, آپ دیکھا گیا آپ اکیڈمک کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ تعمیرات کا کام چل رہا ہے وہاں پر, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ وہاں کیا آپ کھولنا چاہتے ہیں, کیا ہوگا؟ دیکھیے مودی اعظم میں ہند ایک اکیڈمی شخصیت, بابا تھے نہیں, سبحان اللہ, بابائیت تھی نہیں, دعا تعویذ چھاڑ پھونک پیری مریدی یہ ان کا کبھی ٹارگٹ نہیں تھا. کہ بکھرے بال ہوں, ناف تک داڑھی ہو اور مست و ملنگ کی طرح چلے. ان کی تعلیم و تربیت خود ان کے والد اور ان کے مرشد اور ہم شبیہ غوث اعظم شاہ علی حسین, اور اس کے علاوہ فرنگی محل کے علماء اور بدایوں کے خاتم الاکابر عبد المقتدر بدایونی اور بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے فتویٰ نویسی. تو وہاں دین و سنیت جو ہے, پیغام رسول, سبحان اللہ, وہ مین ہے. اب وہ ایک ایسی درگاہ ہے کہ اگر وہاں علم کا مرکز نہیں بنایا تو صاحب مزار کچھ اور قسم کے ہیں اور خانقاہ کسی اور قسم کی ہو گئی. اللہ اکبر. جی, تو یہی ارادہ ہے کہ نورانی میاں کے ایک اینٹ رکھنے سے پہلے میں پورا ادارہ بنا ڈالوں, اس میں وہ عرس ہوگا, باقی ادارے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ پورا اس کو ایک یونیورسٹی کی شکل دیں گے انشاءاللہ, اور یہ کتنے وقت میں یہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا؟ ایسا یہ جلدی اس لیے ہوگا کہ اس میں لوگوں سے پیسے نہیں لیے جا رہے ہیں, نہ چندہ کیا جا رہا ہے, نہ رسید پھاڑی جا رہی. میں پراپرٹی بیچ کے بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے ابھی 3.5 کروڑ کی ایک پراپرٹی بیچی ہے. ابھی میری اور 5 کروڑ کی ایک پراپرٹی سیل پر لگی ہوئی ہے. یہ 10 کروڑ مجھے مل جائے گا, مجھے کسی سے کوئی لینا نہیں. سبحان اللہ. تو جلدی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن بھی لائے حضرت کہ آپ وہاں سے کچھ طلبہ آپ کی طرح تیار ہو اور دین کی خدمت کرے. میری طرح تو تیار ہونے کے لیے مشکل ہے کہ میں نے مدرسے سے تو کچھ پایا ہی نہیں. اللہ. اب مدرسے تو آپ بنا پائیں گے, مجھے جن لوگوں سے جو ملا وہ اب دکھتے نہیں. اللہ. اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. میں بھی ڈھونڈتا ہوں تو کبھی کبھی کوئی دکھتا ہے. ہمارے بچوں کو کوئی نہیں دکھتا کہ ان کو وہ
اپنی نظر کیمیا اثر سے آپریٹ کرے. ان کے دل میں جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہر آدمی میں ہے نا, وہ ختم ہونا چاہیے. سبحان اللہ, کیا پوائنٹ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت. ابھی اولاد کی بات کر رہے تھے تو حضرت آپ کے کتنے صاحبزادگان ہیں اور بیٹیاں وغیرہ؟ 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. پھر بڑے بیٹے سے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے. دوسرے سے 2 بیٹے ہیں. بیٹی سے 2 بیٹی 1 بیٹا ہے. بس یہی کنبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی آپ ماشاء اللہ پورا وقت درگاہ شریف کو دے رہے ہیں, نظر آ رہا ہے, تاکہ کام جلد از جلد ہو جائے انشاءاللہ. اس میں وجہ یہ نہیں کہ وہ درگاہ شریف ہے میں وقت دے رہا ہوں, جی وہ میرے ماں باپ ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی وجہ نہیں ہے. ماں باپ ہے, اسی لیے میری پراپرٹی میرے بیٹوں کو نہیں ملے گی, میرے ماں باپ کو ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب جانتے ہیں. واہ, سبحانی میاں نورانی میاں کو پتہ ہے کہ ابو کی پراپرٹی ہم کو نہیں ملنے والی ہے. یہ وہ اپنے ماں کو اپنے باپ کو واپس کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ آپ نے بہت عظیم کام کیا اور ایک عظیم سوچ ہے آپ کی ماشاء اللہ. یہ انسپریشن ہے. اماں جو چاہتی ہے وہی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور مخدوم پاک سے حضرت آپ کے کتنی لینیج اوپر آپ اور مخدوم پاک کا فاصلہ؟ 16 ہوگا. 16. سبحان اللہ. حضرت صاحب یہ جو مخدوم پاک کی اولاد میں ہم نے دیکھا گیا ہے اکثر ماشاء اللہ, یہ جو تاج آپ نے سجایا ہے, یہ لباس ہے, تو یہ آپ اپنی پسند سے آپ لوگ پہنتے ہیں یا یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہم شبیر غوث اعظم انہوں نے ہاتھ سے بنا کے پہننا شروع کیا. ایک بات اور صاف کر دوں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کوئی خاندان نہیں ہے. جی. انہوں نے نہ شادی کیا نہ ان کی کوئی اولاد ہے. وہ ہم لوگوں کے پیر صاحب ہیں. سبحان اللہ. دادا نہیں ہے, پیر صاحب ہے. دادا عبدالرزاق نور العین ہے. سبحان اللہ. جن کے والد سید عبدالغفور جیلانی ہیں بغداد میں. سبحان اللہ. اور یہ بھانجے تھے مخدوم صاحب کے. بہن عبدالغفور جیلانی اولاد غوث اعظم میں مخدوم صاحب کی بہن بیاہی تھی. سبحان اللہ. وہ ان کے کئی بیٹے تھے تو ایک بیٹا لے لیا عبدالرزاق جیلانی کو, اور فرمایا یہ میری آنکھوں کا نور ہے. سبحان اللہ. نور العین بولے. ان کے نام کے آگے نور العین لگ گیا. ان کے 4 بیٹے تھے, جن میں سے 3 بیٹوں سے نسل چلی, پھر چاروں سے چلی, چوتھے سے منقطع ہو گئی, 3 سے شاہ حسن, شاہ حسین, شاہ احمد. شاہ حسن, شاہ حسن کی اولادیں زیادہ تر کچھوچا شریف میں ہیں. شاہ حسین کی جو اولاد ہے وہ کچھوچا, بسکاری, سالے پور بہت جگہوں پہ ہے. شاہ احمد کی اولاد جائز ضلع رائے بریلی میں, سبحان اللہ. وہ بھی نور العین کے بیٹے ہیں. سبحان. حضرت احمد موصوف بصفات مصطفی. سبحان اللہ. تو یہ جو تاج کا سلسلہ ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے شروع ہوا ہے, اور آپ نے ہاتھ سے اس وقت باندھا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ مخدوم پاک کی نشانی ہے, اس لیے آپ لوگ پہنتے ہیں. امامہ پڑھنے کا دور تھا 700 سال پہلے. جی. سبحان اللہ. یہ ماشاء اللہ حضرت آپ نے جیسے ابھی خطابت وغیرہ تھوڑی کم کر دی ہے, تو لیکن آپ نے کچھ تحریرات وغیرہ کا کام کچھ بڑھایا. وہ اس بیچ میں جب کووڈ-19 آیا تو میرا ایک کام رکا ہوا تھا, اشرف البیان فی تراجیب القرآن. سبحان اللہ. اردو میں قرآن کا ترجمہ 300 برس میں کتنے کیے گئے. سبحان اللہ. 18ویں صدی سے پہلے, 18ویں صدی کے بعد, 19ویں صدی سے پہلے, 19ویں صدی کے بعد, اور 20ویں صدی سے پہلے, اور 20ویں صدی کے بعد. سبحان اللہ. ان سارے ترجموں میں کنز الایمان کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. پھر کنز الایمان کے بعد اہل سنت و جماعت نے کہ 4 علماء نے ترجمے کیوں کیے. سبحان اللہ. البیان کیوں آیا, ضیاء القرآن کیوں آیا, معرف القرآن کیوں آیا, ترجمہ نعیمی کیوں آیا. بے شک.
آخر کنز ایمان میں کس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ترجمے آئے. پھر اس میں معرف القرآن جو محدث اعظم کا ترجمہ ہے وہ باوجود اس کے کہ سب سے پرانا ترجمہ ہے کنز ایمان کے بعد, جی, لیکن لگ رہا ہے کہ آج کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. زبان بیان. اور معرف القرآن میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو قرآن کی آیتوں میں الفاظ ہیں ترجمہ لفظ کے نیچے لفظ ہے. سبحان اللہ. یعنی لغت ہے. سبحان اللہ. الحمدو کے نیچے الحمدو کا ترجمہ, للہ کے نیچے للہ کا ترجمہ, رب کے نیچے رب کا ترجمہ, عالمین کے نیچے عالمین کا ترجمہ. سبحان اللہ. آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ لغت ہے. سبحان. تو اس کے وہ محاسن کیا ہیں, کنز ایمان میں خوبیاں کیا ہیں, معرف القرآن میں خوبیاں کیا ہیں, تقابل کیا ہے, وہ کتاب مکمل ہوئی. سبحان اللہ. اور میں نے اس کو کمپوزنگ کے لیے دے دیا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا جناب ابو طالب کا, جی, کہ بڑی بڑی شخصیتیں ان کو کافر کہتی ہیں, اور بڑی بڑی شخصیتیں ان کو مومن کہتی ہیں, اور بڑی بڑی شخصیتیں خاموشی اختیار کرتی ہیں. 3 موقف ان کے ساتھ ہمیں ملا. جی, اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے اور لکھا ہے کتاب شرح المطالب فی مبحث ابی طالب. کفر لکھا ہے, کافر ہے, کفر مرے, شرک کے ساتھ مرے. اور اعلیٰ حضرت کے جو استاد گرامی ہیں سید احمد دہلان مفتی اعظم مکہ, وہ ایمان کے قائل ہیں. انہوں نے اسیر المطالب فی نجات ابی طالب لکھا ہے. سبحان. ان کے جو استاد ہیں وہ ایمان کے قائل ہیں. بدیع المطالب فی ایمان ابی طالب لکھا ہے. سبحان. محمد بن رسول برزنجی نے. جی. اب میں نے سوچا کہ اس میں کوئی دیکھیں کرتے کیا ہے. تو جن لوگوں نے ایمان کو ثابت کیا ہے انہوں نے کفر کے دلائل کو چھوا نہیں. اللہ. اور جن لوگوں نے کفر کے دلائل لکھے ہیں, جو ایمان کے دلائل ہیں, اس کو ٹچ نہیں کیا. اللہ. میں نے کہا میں دونوں لیتا ہوں. سبحان اللہ. میں اعلیٰ حضرت کے کفر کے دلائل بھی لوں گا, اور ان کے اعلیٰ حضرت جو ہیں ان کے ایمان کے دلائل لوں گا. سبحان اللہ. تو اس طرح سے میں نے کتاب لکھی, وہ چھپ گئی ہے. الحمدللہ. متولی کعبہ جناب ابو طالب حقائق کی روشنی میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضرت صاحب, جیسے آپ ماشاء اللہ بھی سجادہ بھی ہے, تو حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس شریف آنے والا ہے 2025 میں, اس کی تاریخ اور جو بیرون ملک سے زائرین آئیں گے ان کے لیے کچھ ہدایت نامہ, گائیڈنس تھوڑی سی, کس طرح وہاں پہنچنا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ریکوائرمنٹس آف دا پیریڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے شریعت میں بھی, جی, اسلامک لا میں بھی, اور تبلیغ کے طریقے میں بھی. جی. واٹ از دا ریکوائرمنٹس آف دا پیریڈ, تقاضائے حال کیا ہے, زمانہ, جی, زمانے کا تقاضا کیا. تو مجھے معلوم ہے کہ اسپریچولیٹی ذرا آرام سے ہو تو لوگ جاتے ہیں, جی, حج کرنے جاتے ہیں, بالکل اسپریچول جرنی ہوتی ہے حج, لیکن اس میں بھی دیکھتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل ہے کہ نہیں, کمفرٹیبل ہے کہ نہیں, حرم قریب ہے کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ابھی یہ دور چل رہا ہے کہ اہل سنت بھی اہل سہولت ہو رہے ہیں. اہل سنت بھی اہل سہولت ہو رہے ہیں. اللہ. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے جو معیار ہے ساؤتھ افریقہ کا, امریکہ کا, یورپ کا, آسٹریلیا کا, جو کمرہ کیسا ہونا چاہیے, شاور کیسا ہونا چاہیے, باتھ روم کیسا ہونا چاہیے, ویسا ہی بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ ان کو فزیکلی اور مینٹلی ایسی کوئی تکلیف نہ ہو کہ اسپریچولی ڈسٹرب ہو جائے. اللہ اکبر. باقی وہ ہے محدث اعظم ہے, وہ جانے. اور ہماری ہوسٹنگ جو ہے, جی, میزبانی جو ہے, لمیٹڈ نہ ہو. سبحان اللہ. سلیکٹڈ نہ ہو. اللہ. تو تاریخ اور کون سا ایئرپورٹ قریب ہے؟ عجیب اتفاق ہے کہ 1 جنوری ہی 1 رجب ہے, 2 جنوری 2 رجب ہے, اور عرس کی جو اصل تاریخ ہے وہ 15-16 رجب ہے, تو 15-16 جنوری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موسم ٹھنڈا ہوگا مگر مزہ آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو زائرین کے لیے یہاں سے ممبئی آنا بہتر ہوگا یا دلی, لکھنؤ؟ دلی سے لکھنؤ, بمبئی سے بھی لکھنؤ, اس میں یہاں سے لکھنؤ بھی فلائٹ ہے. سبحان اللہ. امارات کی, یعنی جونسبرگ سے دبئی, دبئی سے لکھنؤ.
کیوں سبحان اللہ. ہے؟ جی جی سبحان اللہ. تو جتنے بھی زائرین ہیں ان کے لیے پوری سہولت سب ہے. کو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعوت عام ہے اور سب کے لیے. سبحان اللہ. ہم بھی سال بھر اس گھر میں کھاتے ہیں، اس گھر میں کھاتے ہیں، اس شہر میں کھاتے ہیں، اس شہر میں کھاتے ہیں، اس ملک میں کھاتے ہیں، اس ملک میں کھاتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے کہ آ کے میرے گھر بھی کھائیں. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. یہ دعوت عام ہے سبحان اللہ حضرت کی طرف سے. جیسے سفر کی بات ہو رہی ہے حضرت نے فرمایا، حضرت کوئی اندازہ یا کوئی فگر ہے کہ آپ کتنے ممالک میں جا چکے اب تک؟ 35 کنٹریز. 35. اور سب سے بیسٹ 5 یار مجھے کوئی ملک نہیں پتا. کچھ نہیں. میں اب یہیں ہوں. میں جی. ساؤتھ افریقہ نہیں جانتا جی کیونکہ جنگل کیسا ہے، نیچرل بیوٹی کیسی. جی. گھر سے تقریر کرنے گیا، تقریر سے گھر آ گیا. اللہ. کہیں کھانے کی دعوت ہے، لنچ کی دعوت ہے. مجھے گھر معلوم ہے کس کا گھر اچھا ہے، کس کا گھر نارمل ہے. مجھے شہر نہیں معلوم. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. جیسے حضرت آپ روحانی اسپریچول لیڈر بھی ہے، فادر بھی ہے روحانی طور پر، تو آپ عوام اہل سنت خاصتاً جو نوجوان ہیں، آگے جو مسلمانوں کے ساتھ جو ماحول بنایا گیا اس کے متعلق کیا گائیڈ لائنز دینا چاہیں گے انشاءاللہ امت مسلمہ کو؟ دیکھیے ادلہ شرعیہ میں جی 3 ہیں اور 2 ہی بتائے جاتے ہیں. اللہ. یہ سب سے بڑا فرال ہے. ادلہ شرعیہ، شریعت میں، اسلامک لا میں 3 دلیلیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع. اجماع. قرآن میں ہے آنکھ بند کر کے کرو، حدیث میں ہے آنکھ بند کر کے کرو، اجماع ہے آنکھ بند کر کے کرو. ہمارا جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ اجماع سے نظر انداز کرنا. اللہ. اب اجماع امت کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی اسی دن ہو جاتا ہے جیسے صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، حضرت عثمان کا. سبحان اللہ. پوری امت جمع ہو گئی. جی دھیرے دھیرے جمع ہوئی نا. جی. بیعت لینے میں ٹائم لگا. بے شک. 6 مہینے بعد تو حضرت علی نے بیعت کی، جی انہی کو ٹائم لگ گیا. تو اجماع ہونے میں، اجماع مانے یہ نہیں کہ ہر فرد شامل ہو جائے. جی. اب جب حضرت علی آئے تو 3 بڑے صوبوں نے تو انکار کر دیا بیعت کرنے سے. اللہ. نہ سیریا تیار ہے، نہ ایجپٹ تیار ہے، پھر بھی اجماع ہے کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ اجماعی ہے. سبحان اللہ. حالانکہ انکار کیا گیا جی لیکن اس انکار کا کوئی اثر اجماع پہ نہیں ہوا. اب اس کے بعد جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ حدیثیں تو کروڑوں ہیں، حضور نے کروڑوں بات فرمائی ہے نا. جی 23 سال میں چپ تو تھے نہیں، جی. جو بولتے تھے وہ حدیث ہے. سبحان تو اللہ. کروڑوں حدیثوں میں 10,000 سے زیادہ حدیث آپ کے پاس ہے نہیں، اللہ. تو 15-20 ہزار حدیثوں میں آپ شریعت کیسے بنائیں گے؟ اللہ. جو حدیثیں گم ہو گئی ہیں، نہیں ہیں، جس کو صرف صحابہ جانتے تھے، پھیلایا، جس سے سنا اس پر عمل کیا. جی جب اس بات پر اجماع ہوا کہ تمام سینکڑوں مجتہدین میں 4 بڑے مجتہد چن لیے گئے: سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا شریعت پہ عمل کرنا، سبحان اللہ. اس پہ اجماع ہوا. اجماع. اجماع سے انکار ہو رہا. اللہ اکبر. اب اگر کوئی 300 سال کے بعد انکار کرنے والا پیدا ہوتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور کے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں 4 امام، بے شک. تو اجماع بھی نہیں تھا. لیکن جب اجماع ہو گیا تو اجماع خود شرعی دلیل ہے. جیسے ہی میلاد شریف ہے، جی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں، محفل بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، نعت شریف پڑھی جاتی ہے. ایسا اگر پہلے نہیں ہوتا تھا تو کیا ہوا؟ جب شروع ہوا تو صدیاں گزر گئیں، کسی نے انکار نہیں کیا، اجماع ہو گیا. سبحان اللہ. اب ابن تیمیہ آگے آ کے انکار کرتا ہے تو فرق کیا پڑتا؟ اللہ. تو ہمارے جتنے اہل سنت کے معمولات ہیں
یہ سب اجماع سے ثابت ہیں. سبحان اللہ. اب حدیث کا کو پیش کریں جب امت اجماع ہے. سبحان اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ رسول کی گارنٹی ہے سبحان اللہ. کہ سبحان میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بس یہی کہنا ہے نوجوانوں سے کہ اجماع کو سمجھو، اجماعیت کو سمجھو، جماعت کو سمجھو، اور پھر فکری اتحاد کو سمجھو. سبحان. عملی اور فکری اتحاد ہوگا، کوئی طاقت تمہیں نہیں مٹا پائے گی. سبحان اللہ. اور تم بکھر جاؤ گے، ٹکراؤ گے. فیملی میں جھگڑا، بھائی بھائی میں ٹکراؤ، باپ بیٹے میں ٹکراؤ، بھائی بہن میں ٹکراؤ، پھر باہر نکلے تو مسجد کا ٹکراؤ، اور آگے گئے تو پیر کا ٹکراؤ، اور آگے بڑھے تو مدرسے کا ٹکراؤ. اللہ. یہ زوال کی نشانی ہے. ٹالرنس ہے، فارگیونیس ہے، معاف کر دینا ہے، اگنورنس ہے، یہ سب مضبوطی کی نشانی ہے کہ آدمی مضبوط ہے، کریکٹر اس کا مضبوط ہے، ٹالرنس ہے اس کے اندر، صبر ہے اس کے اندر، پیشنٹ ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. حضرت صاحب جی ماشاء اللہ آپ کی بایوگرافی کے بارے میں بھی بات چل رہی ہے. کوئی جوانی کا واقعہ جو آپ سوچتے کہ یہ کبھی بھی میں نہیں بھولوں گا؟ بہت سارے واقعات میں سے کوئی ایک حسین واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. بس وہ پہلی بار جب ہاتھ پہ ہتھ کڑی لگی تھی اللہ، اور پیر میں بیڑی ڈالی گئی تھی، وہ لمحہ تو نہیں بھولوں گا. اللہ. اور کوئی حرمین شریفین کا سفر کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ حرمین شریفین کا پہلا سفر حضور محدث اعظم ہند کے ساتھ ہوا جب میں 9 سال کا تھا. سبحان. اور میری والدہ بھی ساتھ میں تھی. تو وہاں جس شیخ جی نے ہم محدث اعظم کے گھر کا انتظام کیا تھا، اس نے ہم لوگوں کو دیکھا تو محدث اعظم سے مجھے مانگا. اس زمانے میں یہ ایسا کچھ قانونی پاس وہ سب حج کا ایک الگ بنتا تھا، پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا. جی. اور یہی میں آپ کے چھوٹے بیٹے کو رکھ لیتا ہوں مدینے میں، اور میری ایک بیٹی ہے، اسی شادی کر دوں گا. تو والد صاحب نے سنا، آ کے اماں سے کہا، والدہ سے کہا کہ وہ شیخ صاحب جو ہیں سادات میں سے ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاشمی کو یہاں چھوڑ دیجیے، یہیں بڑا ہوگا، یہیں کی قومیت بھی ہو جائے گی، یہیں گھر ہو جائے گا، بیٹی سے شادی کر کے داماد بنا لیں گے. والدہ نے انکار کر دیا. اللہ. اس وقت میرے ساتھ سرکار کلاں، ان کے صاحبزادے سید علی اشرفی، میرے سگے خالو سید طفیل احمد صاحب، پیر سید طفیل احمد صاحب بھی تھے، ان کے بیٹے حسین اشرف، حسین اشرف. بڑا اچھا پہلا حج وہ تھا. دوسرا 1973 میں کیا. سبحان اللہ. 1973 میں جب میں حج کرنے تو والدہ پھر بھی ساتھ میں تھی، اور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اشرفی میاں کے بھی خلیفہ تھے، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کے تو مرید و خلیفہ تھے جی. تو ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. وہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہ مناظرہ ہوا تھا. سبحان اللہ. اور میرا ایک جھگڑا بھی ہوا تھا انڈیویجول، پہلے بتا دوں. میں نماز ختم ہو گئی اور میں پھر جانے لگا مسجد میں، تو ایک نے پہچان لیا کہ نماز ختم ہونے کے بعد آیا ہے. کہا تو ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہا تم اپنے پیچھے پڑھنے کو کہتے کیوں ہو؟ اپنے پیچھے پڑھنے کو تم کہتے کیوں ہو؟ کہا کیوں؟ کہا توسل بالانبیاء والاولیاء جو ہے شرک ہے. کہا تو میں مانتا ہوں، تو میں مشرک ہوا. جو مشرک ہوا تو مجھ پہ نماز کہاں پڑھ جائے؟ جی. مشرک پہ نہیں نماز ہے. پھر کہے اپنے پیچھے پڑھواتے ہو، مشرکوں کو پیچھے پڑھواؤ گے؟ ارے نہیں، کیا مطلب وہ شرک والا فتویٰ غلط ہے، ہم ہیں مسلمان، پڑھے تمہارے پیچھے. دیکھو ایسا ہے
کہ صحابہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. سبحان اللہ. سمجھ جاؤ تمہارا میٹر حضرت عثمان سے نہیں حبیب رحمان سے جڑا ہے. اللہ. رسول اعظم کا معاملہ ہے اور گہرا ہے. اس کا ایک مناظرہ ہوا مکے میں مولانا عبد المصطفیٰ اظہری پاکستان سے، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان انڈیا سے، اور میں. جی. تو وہ مناظرہ ہوا تھا عربی میں، اور حرم کے اندر جو آفس تھا امام کا وہاں پہ ہوا تھا. وہ میں نے ٹیپ کیا تھا. اللہ. وہ ایک حج کا نمونہ ہے کہ بہت حج بالجہاد ہو گیا. اللہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے لڑنا بھی اور مطاف میں طواف بھی کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ابھی ریسنٹلی کوئی ارادہ ہو عمرہ یا حج کا آپ کا؟ ایسے الحمدللہ 10 حج ہو گیا ہے، اور عمرہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کتنے میں، کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ 1973 میں جب میں حج کرنے گیا تھا تو میں نے اکیلے 52 عمرہ کیا تھا. 52 اس وقت. اور میرے ساتھ دے رہے تھے میرے بھانجے سید جہانگیر اشرف، انتقال ہو گیا ہے. جی. تو انہوں نے بھی 52 کیا تھا. حضور کی طرف سے عمرہ، ابو بکر صدیق کی طرف سے، حضرت عمر فاروق کی طرف سے عثمان غنی، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ رضا، غوث اعظم، غریب نواز، قطب الاقصی. 52 ہم نے کیے تھے، لا کے ماں باپ پہ ختم کیا. سبحان اللہ. ایک ریکارڈ آپ نے قائم کیا. سبحان اللہ. تو وہ ایک جوش تھا. وہ سورہ پھروا لیتے تھے فری ہو جائے، پھر سورہ پھیر دیتے، پھر ہم مسجد عائشہ سبحان اللہ 2 ریال میں پہنچ جاتے تھے. اللہ. اللہ. پھر لوٹ کے آتے تھے طواف. اتنی بھیڑ بھی نہیں تھی 73 میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی حضرت آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ کوئی واقعہ؟ بہت کم رہنے کو ملا. اصل میں وہ رشد ہدایت کے لیے موروثی مریدین اور خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام سے جڑے ہوئے لوگوں میں جاتے تھے، کسی بڑے جلسے میں بھی جاتے تھے. ہم اپنا الگ، ہمارا پروگرام، ہماری ڈیمانڈ، ہمارا جلسہ کرنے والے دیہات میں، گاؤں میں، قصبے میں الگ ہوتے تھے. میرا حضرت مدنی میاں کے ساتھ 4-5 سال ساتھ نہیں ہوتا تھا اسٹیج پر. وہ الگ مدعو ہیں، میں الگ کسی جگہ مدعو ہوں. حضرت ٹوپی والے بابا جو تھے وہ بمبئی کے قطب تھے، انہوں نے دونوں بھائیوں کو اکٹھا کیا تھا. سبحان. مجاہد ملت کے جلسے میں، مستان تالاب میں جلسہ تھا، شیخ الاسلام کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا. ورنہ پھر یہ شیخ اعظم اظہار اشرف صاحب کا جلسہ الگ ہو رہا ہے، میرا الگ ہو رہا ہے، سید کمیل اشرف کا الگ ہو رہا ہے. خاندان کا ہر آدمی مخدوم صاحب کے علم کو، اب اسی سے اندازہ لگائی کہ حضور مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یقین ہو 1 ہفتے میں اس کی جان چلی جائے گی، only 7 days in his hand، تو کیا عمل کرے اللہ کو پانے کے لیے؟ کون سا وظیفہ پڑھے کہ اللہ قریب آ جائے، 7 ہی دن کے بعد مر جائے گا. اللہ. مخدوم صاحب نے کہا کہ اس سے چاہیے کہ وہ فقہ پڑھے. سبحان اللہ. پڑھے کوئی تزویر نہیں، فقہ رسول کا علم ہے. سبحان اللہ. یہ جو فقہ ہے یہ نالج آف پرافٹ ہے. سبحان اللہ. یہ پڑھتا رہے وہ مر جائے شہید. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضرت، آپ نے بہت زیادہ ہمیں نصیحتوں سے بھی نوازا. آپ کے جو کچھ واقعات جو کئی لوگوں نے سنے نہیں ہوں گے، آپ نے شیئر کیے. ہم اس کے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ شاید ہو سکتا ہے ہم یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے کہ آپ کی باڈی اولڈ ہے، لیکن آج بھی آپ جوان ہیں، آپ کی آواز جوان ہے، آپ کے چاہنے والے بھی سب جوان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھیں ایک بڑی موٹی سی بات ہے، بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، سوری فار دیٹ، کہ جب تک کار روڈ پر چلتی ہے، جب تک کار روڈ پر چلتی ہے، اونر سروسنگ کراتا ہے. اونر سروس کار روڈ پر چلنا بند کرے گی تو گیریج میں ڈال دیا جائے گا. اللہ. تو میں چلتا رہوں اور میری سروسنگ ہوتی رہے. سبحان اللہ. میرا اونر جو ہے وہ میری سروسنگ کرتا رہے. سبحان اللہ.
اب حضرت جیسے آپ کے یہ کچھ آخری دن ہے اس ملک ساؤتھ افریقہ کے اندر، اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو بار بار یہاں آنا انشاءاللہ نصیب ہو، ہم آپ کی زیارت کریں انشاءاللہ، ملاقات ہو آپ سے، فیضیاب ہو، کوئی نصیحت جو آپ فرمانا چاہے خاصتاً جو یوروپین ممالک کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے؟ نصیحت تو پورا قرآن ہے جی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا، جی پھر کسی پیر کی ضرورت نہیں آج کے زمانے میں، جی کیونکہ پہلے ہر پیر اچھا ہوتا تھا، ضرور پکڑ لو، اب 99% پیر کا جو حال ہے اللہ بچائے۔ تو قرآن، اس کے بعد پھر اس قرآن کو سمجھنا، جی بس اپنے عقیدے میں سمجھوتا نہ کرنا، بے شک، مجبوری میں عمل کی چھوٹ ہے، عقیدے کی چھوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو عمل میں چھوٹ ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لو، جی کھڑے ہونے کا ثواب مل جائے گا، بے شک، مگر عقیدے میں یہ چھوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑے کہ پب میں جائے تو ایمان ساتھ میں ہے، مسجد میں جائے تو ایمان ساتھ میں ہے، سبحان اللہ، کبھی تو وہ ایمان آپ کو پب سے چھوڑا کر صرف مسجد کا بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ایمان کی طاقت یہ ہے کہ یہی ہے جو انسان کو نہیں چھوڑتا، انسان اگر اسے نہ چھوڑے سبحان اللہ، انسان اگر اسے نہ چھوڑے تو یہ انسان کو نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، ماں باپ چھوڑ دیں گے قبر میں جاتے، کوئی نہیں جاتا قبر میں، جی وہ جاتا ہے، سبحان اللہ، ایمان جاتا ہے۔ بے شک، ارے مرا جو ہے وہ قبر میں جائے، تو کاہے کو جا رہا ہے؟ تو تو نور ہے، ایمان تو نور ہے، جی یہ نور کیوں جا رہا ہے اندھیرے میں، ڈارکنیس میں جا رہا ہے؟ محشر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہے، ایمان ساتھ میں ہے، سبحان اللہ، وہاں بھی نہیں ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ بے شک، حد بتاؤں، جی اللہ نہ کرے کہ کسی سنی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ، اگر ڈال دیا اللہ نے، ایمان وہاں بھی ساتھ جا رہا ہے، سبحان اللہ، کمال ہے یار۔ ہی از گوئنگ ان ہیل وتھ سینر، سبحان اللہ، گنہگار کے ساتھ وہ بھی جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ایمان تو جہنم میں کیوں جا رہا تھا؟ میں نہیں جاؤں گا تو اس کو نکالے گا کون؟ اللہ، سزا بھگت لے گا تو نکالنے کی وجہ میں ہی بنوں گا نا۔ جی وہ ایمان جو ماں باپ سے زیادہ قیمتی ہے، سبحان اللہ، بال بچوں سے، اولاد سے، ایسٹ سے، پراپرٹی سے، بینک بیلنس سے زیادہ قیمتی ہے، اس میں کمپرومائز کرو گے؟ اللہ، کمپرومائز عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مجبوری جو ہے وہ عمل میں ہے، نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، نہیں چل سکتے کرسی پہ پڑھ لو، عمل میں ہے کنسیشن، عقیدے میں نہیں۔ اللہ ایک نہیں مان رہے ہو تو دو مان لو، ایسا نہیں ہوگا، اللہ، ایک ہی ماننا پڑے گا، سبحان اللہ، اور ہر حال میں ایک ماننا پڑے گا۔ ہیلدی ہو تو، بیمار ہو تو، ہاسپٹلائز ہو تو، ہر جگہ اللہ کو ایک ہی ماننا ہوگا، دیٹ از ایمان۔ میڈیسن کی طرح عقیدہ نہیں بدلتا۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، آپ نے وقت عنایت فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ، آپ کی صحت میں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بار بار آپ کو اس ملک میں لائے تاکہ ہم اور زیادہ سے زیادہ آپ سے فیضیاب حاصل کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔